सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बू बकरो उमर उस्मानो वली, बू बकरो उमर उस्मानो वली, यारान नबी में सबसे जली। बू बकरो उमर उस्मानो वली, अस्हाबे मोहम्मद हक के वली। बू बकर उमर उस्मानो वली, यारान नबी में सबसे जली। बू बकर उमर उस्मानो वली, बू बकर उमर उस्मानो वली। इस्लाम ने जिनको इज्जत दी, इस्लाम को क़ुव्वत जिनसे मिली। इस्लाम ने जिनको इज्जत दी, इस्लाम को क़ुव्वत जिनसे मिली। इस्लाम ने जिनको इज्जत दी, इस्लाम को क़ुव्वत जिनसे मिली। ईमान की रिवायत जिनसे चली। बू बकर उमर उस्मानो वली, यारान नबी में सबसे जली। बू बकर उमर उस्मानो वली, अस्हाबे मोहम्मद हक के वली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द व सना रब्बुल जलाल के लिए जो तख्त अज़मत जलाल पर हमेशा से मुतमक्किन और हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत कामिला ये कि समंदरों में मद व जज़र का पैदा करने वाला, रात और दिन का बनाने वाला, ख़ज़ा व क़दर का मालिक व मुख्तार है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला वही परवरदिगार है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ है। हम उसी के हम्द व सताइश बयान करते हैं, उसी की बड़ाई के राग अलापते हैं कि उस खल्लाक़ अकबर ने जो अज़ीम एहसान हम पर किया वो यही कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया और ख़ुद इस उम्मत की तारीफ़ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ बुलाते हो। दुरूद व सलाम सैयदुल अरबी वल अजम जमील श्यम साहिबुल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिस ज़ात गिरामी ने अरब के बदुओं और खाना बदोशों को तारीख़ इंसानी के कारवान का सालार बना दिया। बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज एक ऐसे साहिब रसूल का तज़किरा आप समाअत फरमाएँगे जिनको दुनिया अब्दुल्लाह इब्न उमर के नाम से याद करती है। हज़रत उमर के साहिबज़ादे हैं। माँ का नाम ज़ैनब है, ज़ैनब बिन्त मज़ून, जो क़बीले बनु जुमह से जिनका ताल्लुक़ था। और हज़रत बीबी हफ्सा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा और तमाम मुसलमानों की माँ बनी, उम्महातुल मोमिनीन में आपकी ख़ास बहन थी। हज़रत उमर के साहिबज़ादे हैं। 2 नबूई में आपकी पैदाइश हुई और हज़रत उमर नबूवत के 6ठे साल दाखिल इस्लाम होते हैं। और दाखिल इस्लाम होने के बाद जो परवरिश हुई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, तो उसी में आपने आंखें खोली। और जब आप हिजरत करते हुए अपने वालिद मोहतरम के साथ मदीना मुनव्वरा आ गए तो उस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। और 11 और 12 साल के दरमियान थी। जब बदर के वादी में जाने का मौका हुआ तो कम उम्री की वजह से आपको यानी सेलेक्ट नहीं किया गया, आपको निकाल दिया गया। और इसके बाद फिर ग़ज़वा उहद में भी आप कम उम्री की वजह से शरीक नहीं हो सके। अलबत्ता 5 हिजरी में जब ग़ज़वा खंदक वाक़ हुई, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, तो उसके अंदर बराबर आप शरीक रहे और अपनी जवामर्दी के जौहर उन्होंने वहाँ पर बतलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आप हुदैबिया के मुक़ाम पर यानी उम्रा करने के लिए वो 1400 सहाबा के साथ थे, तो उस वक्त उसने इत्तेफ़ाक़ कि बाप ने एक अंसारी सहाबी से घोड़ा मंगवाया। ये घोड़ा लाने के लिए जब गए तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीकर के दरख्त के नीचे तमाम सहाबा से हज़रत उस्मान गनी की मौत का बदला लेने के लिए बैत कर रहे हैं। तो फ़ौरन आप गए और बैत कर लिए और इसके बाद जाकर अपने वालिद बुज़ुर्गवार से ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों से बैत ले रहे हैं। यानी हज़रत उस्मान गनी की जो मौत की खबर सुनी तो इसके ऊपर वो बैत ले रहे हैं। तो फ़ौरन हज़रत उमर आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़रस पर यानी मौत की बैत करते हुए आप इस अंदाज से आप तैयार हुए। और फिर इसके बाद वो मौका भी आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़तह मक्के में शरीक होने के लिए जब आप पहुँचे तो एक अजीब वाक़या ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे हैं तो आपने देखा अब्दुल्लाह इब्न उमर को कि वो अपने घोड़े के लिए घास काट रहे हैं उस वक्त, जबकि आपके जिस्म पर एक छोटी सी चादर है और एक भारी नेज़ा आपके पास है
اور بڑا سبک رفتار، بہت تیز رفتار کا ایک گھوڑا آپ کے پاس ہے، تو اس کے لیے آپ گھاس کاٹ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی کہ عبداللہ ہے عبداللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار اس انداز سے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ برابر ہر جنگ میں شریک ہے۔ فتح مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال کے ساتھ حضرت عثمان بن طلحہ سے کنجی منگانے کے بعد آپ خانہ کعبہ میں جب داخل ہوئے تو اس کے بعد سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پیار اور محبت کرتے چاہتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر آپ نے کہی ہو تو اس کو اپنے اسے حفظ جان بنا لیتے اور اسی کے اوپر عمل کرتے۔ باتیں چھوٹی اور بڑی کسی قسم کی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ عمل جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کو کرنا اپنے لیے مقدر سمجھتے اور اسی کے اوپر کاربند رہتے۔ 1630 حدیثوں کے راوی ہیں، تفسیر اور تفہیم میں آپ کا جواب نہیں ہے۔ اور پھر امام مالک نے موطا میں لکھا ہے کہ آپ نے صرف سورہ بقرہ کے لیے 14 سال تک اس کے اوپر برابر تدبر کرتے رہے، برابر سوچتے رہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوالات کیے ان کے جوابات جس انداز سے دینا تھا، اور جو معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس معاملے کے اندر پیش ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آخر وہ کون سا درخت ہے جس کی تمام یعنی شاخیں آسمان کے اوپر اور جس کی جڑیں بہت زیادہ زمین کے اندر مضبوط ہوں اور جو ہمیشہ پھل دیتا ہو؟ تو سارے صحابہ تمام سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے وہ بات معلوم تھی، لیکن چونکہ اکابرین صحابہ خاموش تھے اس لیے میں نے اس معاملے کے اندر مداخلت نہیں کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کاش تم یہ بتلا دیتے تو مجھے فلاں چیز اگر مجھے ملتی تو جتنی خوشی ہوتی اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوتی کہ تم اس بات کا جواب دے دیتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کے بعد آپ کو اگر جواب دے دیتے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا۔ آپ نے خوشی کا اظہار اس انداز سے آپ نے فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نہ تو کوئی باغ لگایا، نہ تو آپ نے کوئی گھر بنوایا۔ اور چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں ان تمام لوگوں کے جب وظیفے مقرر ہو گئے تو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کا وظیفہ حضرت اسامہ بن زید سے کم رکھا۔ تو آپ نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ اسامہ بن زید اور میں دونوں برابر پروان چڑھے، جن جگہوں میں وہ شریک رہے اس میں میں بھی شریک رہا، لیکن وظیفہ میرا کم اور ان کا زیادہ کیوں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ چونکہ اسامہ کو اور اسامہ کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ چاہتے تھے، اس لیے میں نے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا۔ پھر اور وہ موقع بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو اس وقت حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر پتہ نہیں کیوں کہ گوشے تنہائی میں رہے، یعنی کچھ سامنے کھل کر نہیں آئے، مدینے کے باہر آپ کا نکلنا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے جنگوں میں مجاہدانہ طور پر حصہ لینا آپ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ سب سے بڑا معاملہ جہاد کا ہے اور جہاد کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے وہ مراکش، تیونس جس وقت فتح ہو رہے تھے، افریقہ کی تمام فتح یابی ہو رہی تھی، اس وقت اپنے آپ کو ایک مجاہد کی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور پھر یہ تمام معاملوں میں بہت محتاط رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر جس وقت ابولولو فیروز کے ہاتھ سے زخمی ہوئے تو اس وقت حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کے سامنے دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منتخب نہیں کیا، لیکن عامۃ المسلمین نے حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے میرے نام کو اور مجھے منتخب کیا۔ میں دونوں عمل کر سکتا ہوں، یعنی کسی کو منتخب بھی کر سکتا ہوں یا کسی جماعت کے بھروسے پر اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو آپ لیتے ہوئے اس عمل پر عمل پیرا ہونے کے لیے جب آپ نے کہا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ سے ایک سوال کیا، ابا جان یہ بتلائیے کہ کسی مالک کا کوئی گڈریا، وہ بکریوں کے چرانے والا، اگر تمام بکریوں کو میدان میں لے جا کر چھوڑ دے اور اپنے مالک کے پاس نہ لے آئے تو کیا مالک اس سے خوش ہو جائے گا؟ باپ نے بیٹے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کے بعد کہا
کہ بکریوں کا مالک بکریوں کی حفاظت کر لے گا، یعنی میں کسی ایک شخص کو منتخب نہیں کر سکتا۔ اس انداز سے آپ نے 6 صحابہ کے وہ نام جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک خوش تھے ان لوگوں کا نام بتلائے، اور نام بتلانے کے بعد یہ کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں۔ اور ادھر حضرت ابو طلحہ زید انصاری سے آپ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کی مکمل طور پر نگرانی کر لیں، 3 دن کے اندر اندر خلافت کے اندر کوئی خلیفہ منتخب ہو جانا ضروری ہے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدھر ووٹ دے دیں ادھر ہی آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اگر فرض کرو 3 آدمیوں میں اگر یہ بڑھ جائے تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تائید کرتے ہوئے ان کو کامیاب بنانا۔ اس انداز سے جہاں نصیحت کی تو حد درجہ احتیاط حضرت عمر نے جو کیا وہ یہ کہ اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ کے صحابی اور جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک راضی تھے، ان کا نام بھی آپ نے محض اس لیے نہیں پیش کیا کہ ان کا تعلق بھی قبیلے بنو عدی سے ہے، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا کہ تمہارا تعلق بھی چونکہ قبیلے بنو عدی سے ہے، اس لیے تم لوگ اس دوڑ میں خلافت کی دوڑ میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا۔ حضرت عثمان غنی آپ کو قاضی منتخب کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے معذرت خواہی کر لی کہ میں یہ ذمہ داری سنبھال نہیں سکتا، اس لیے آپ اس معاملے کے اندر مجھے معذور رکھیے۔ تو چنانچہ اس کے بعد جب وہ سورش کا موقع آ گیا، یعنی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ آپ کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر گوشہ تنہائی کے اندر خاموشی کے ساتھ، یعنی ان فتنہ اور فساد کے اندر کسی قسم کا حصہ لیے بغیر گوشہ تنہائی میں رہے۔ اور حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی اور حضرت علی بن ابی طالب خلیفہ منتخب ہو گئے تو فوراً گئے اور آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ منشا اور مقصد صرف یہ تھا کہ کسی قسم کا کوئی معاملہ جنگ و جدال کا یا کسی قسم کا کوئی زیادتی کا معاملہ نہ ہو، لیکن حضرت علی بن ابی طالب سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ضرور کروں گا، لیکن کسی جنگ میں ساتھ نہیں دوں گا، کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے ان کے اپنے حال پر ان کو رکھا، اور اس کے بعد اس انداز سے انہوں نے بیعت کی۔ اور چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب کے زمانے میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، نہروان کی جنگ ہوئی، تو اس میں کسی میں بھی آپ بڑھ کر حصہ آپ نے نہیں لیا، لیکن بعض زندگی بھر تعصف رہا کہ کاش میں حضرت علی بن ابی طالب کا ساتھ دیا ہوتا، اس لیے کہ وہ حق پر تھے، مجھے ساتھ دینا چاہیے تھا، اس بات کا ایک تعصف رہا۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت امام حسن کے یعنی مستعفی ہو جانے کے بعد، یعنی آپ وہاں دستبردار ہو گئے معاویہ کے حق میں، تو اس وقت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بھی آپ نے بیعت کر لی، اس لیے کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ اور فساد نہ ہونے پائے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ یزید نے جب خلافت کے تخت پر بیٹھ گیا تو اس وقت اس کے ہاتھ پر بھی آپ نے بیعت محض اس لیے کی کہیں انتشار کا ذریعہ آپ نہ بن جائیں، آپ کے انکار کرنے پر کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو کہ کوئی بات اور پیدا ہو جائے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ وہ حجاج ابن یوسف جس سے متعدد مرتبہ آپ کی چشمک رہی، آپ کی بحث اور مباحثہ ہوتا رہا، یعنی آپ جو حق بات ہوتی اس کو برملا کہنے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا آدمی اگر ہو جاتا تو اس کے سامنے بلا روک ٹوک آپ ساری باتیں اور اس کی ساری غلطیوں کو آپ دہرا دیتے۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ باتیں پسند نہیں آتی تھیں، اور اس معاملے کے اندر آپ بڑا روک ٹوک کرتے۔ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف کھڑا ہو گیا اور بڑا خطبہ دینے لگا، تو آپ نے کہا کہ آفتاب کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف اس معاملے کے اندر بڑا خفا ہو گیا، آپ کا بڑا دشمن بن گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ عبد الملک بن مروان جس وقت وہ خلیفہ منتخب ہو گیا تو آپ نے ایک تحریری طور پر اس کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں اور میرے بچے تمام کے تمام تمہارے خلافت کے اوپر بیعت کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ حتی المقدور جو بات ہم سے ہو سکتی ہے ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود عبد الملک بن مروان نے جب یہ لکھا کہ حج کے تمام ذمہ داریاں مناسک حج حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ پر مکمل ہو اور ان کی اقتداء سارے لوگ کریں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمل کو آپ نے بہت قریب سے دیکھتے ہوئے عمل کیا تھا، اور اس کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے جب لکھا تو حجاج ابن یوسف بڑا خفا ہو گیا، یعنی مطلب یہ کہ کسی قسم کا انکار تو نہیں کر سکتا تھا عبد الملک بن مروان کا، لیکن وہ دل سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا بالکل خلاف ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اور ایک دفعہ جب وہ مکمل طور پر یعنی خطبہ دے رہا ہے تو روکنے کے باوجود بھی اس نے اپنا خطبہ جاری رکھا،
تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں سے پوچھا اگر میں ٹھہر جاؤں کھڑا ہو جاؤں تو تم لوگ سب میرا ساتھ دو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو فوراً یہ آپ اٹھ گئے اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف کو اپنا خطبہ ختم کرنا پڑا. لیکن جب اس کے بعد اس نے سوال کیا آپ کو بلا کر کہ اے عبداللہ ابن عمر تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑا دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز ہو جانے کے بعد جس انداز کا چاہے تم خطبہ کرتے رہو، ہمیں اس کے معاملے کے اندر اعتراض نہیں، لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہو اور اگر آپ خطبہ دے رہے ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. حجاج ابن یوسف کے دل میں آپ کے تعلق سے بڑی باتیں آ گئیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حجاج ابن یوسف خطبہ دیتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر پر جب اسے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر برداشت نہیں کر سکے. فوراً اٹھ کر کہا نہ تو یہ کام عبداللہ بن زبیر سے ہو سکتا ہے نہ تو تجھ سے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف کرے، یہ تمام باتیں غلط ہے. اس انداز سے کر دی تو حجاج ابن یوسف آپ سے بہت زیادہ خفا ہو گیا اور آپ کے لیے جو اس کے دل میں دشمنی تھی تو صاف طور پر ہاتھ تو ڈال نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا. لوگ بے انتہا حضرت عبداللہ ابن عمر کو چاہتے تھے، اس لیے کہ دنیا داری ان کو چھو کر بھی نہیں گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر تھے. تو اس نے ایک شامی آدمی کو اس بات کے لیے متعین کیا کہ اپنے نیزے کو زہر آلود کر دے اور حج کے موقع پر جب طواف ہوتا رہا تو اس وقت ان کے پیر کو اس زہریلے نیزے سے زخمی کر دے. چنانچہ اس نے زخم کیا اور سارے جسم کے اندر زہر پھیل گیا اور پھیلنے کے بعد عیادت کے لیے خود حجاج ابن یوسف آیا اور اس نے کہا کہ اگر مجھے قاتل کا نام اگر معلوم ہو جاتا یا وہ مجرم کا مجھے اگر پتہ چل جاتا تو میں اس کا سر قلم کر دیتا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم خود اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ لوگوں کو ہتھیار لے کر خانہ کعبہ میں آنے کی اور آج تم یہ کہہ رہے ہو یہ سارا کیا کرایا تو تمہارا اپنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس انداز سے کہا اور اپنے بیٹے حضرت سالم کو بلا کر یہ کہا کہ بیٹا میں چونکہ مکہ مکرمہ میں ہی میرا انتقال ہو جائے گا اس لیے کہ زہر تمام سرایت کر گیا ہے، مجھے حدود حرم کے باہر آپ دفن کر دینا. چنانچہ حجاج ابن یوسف نے اس بات کو چلنے نہیں دیا، آپ کی وصیت کو پورا ہونے نہیں دیا. حالانکہ حضرت سالم یہ چاہتے تھے آپ کے صاحبزادے کہ آپ کو حدود حرم کے باہر دفن کیا جائے. تو اس وقت حجاج ابن یوسف نے کہا کہ نہیں اور اسے نماز پڑھا کر فقہ مہاجرین کے اندر وہ جو قبرستان ہے اس کے اندر دفن کرنے کے واسطے سپرد خاک وہیں پر آپ کو کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اتباع رسول میں انہوں نے گزارے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکے سے اگر آتے کسی غزوے سے آتے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا وہ عمل حضرت عبداللہ ابن عمر کا اس انداز سے ہوتا ہے کہ آپ کسی مقام سے اگر باہر مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے اور واپس آتے تو سب سے پہلے روضۃ النبی پر پہنچتے اور وہاں اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے استراحت فرمائے آرام کیے اس درخت کو حضرت عبداللہ ابن عمر پانی دیا کرتے تھے تاکہ یہ ہرا بھرا رہے اور لوگ اتباع رسول میں یہاں پر آرام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو بسا اوقات جہاں پر آپ نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر اس مقام پر نماز پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر استراحت فرمایا آپ سو گئے تو اس مقام کے اوپر جاتے ہوئے نیند اگر نہ بھی آتی ہو تو اتباع رسول کے اندر وہاں سو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاجت روائی کے کسی مقام پر آپ پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پر اگر حاجت نہ بھی ہوتی تو اتباع رسول میں اس مقام پر جاتے اور واپس آتے اور لوگوں سے یہ کہتے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی زندگی کے اس معاملوں کے اندر قرآن کے تدبر کے اندر اپنے آپ کو اس انداز سے مہور رکھا کہ تمام دنیاوی یہ تمام باتیں یعنی کربلا معلّہ کا واقعہ ہو گیا آپ گوشے تنہائی میں رہے. حضرت علی ابن ابی طالب کے زمانے میں تمام جنگیں ہوتی رہیں اس وقت خانہ جنگی کے اندر کسی قسم کا کوئی حصہ آپ نے نہیں لیا. اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھا تاکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ میں فتنہ اور فساد سے بہت زیادہ دور رہتا ہوں. اور پھر زندگی کے حالات میں ایسی باتیں آئی سامنے کہ تمام جب تک مسکین اگر آپ کے دسترخوان پر نہ ہوتے تو آپ کھانا نہیں کھاتے اور مسکینوں کو ساتھ میں لے کر کھاتے غلاموں کے ساتھ آپ کھاتے. کسی دوسرے کا غلام بھی اگر آ جاتا کھاتے وقت تو اس کو بھی مدعو کر لیتے. اور اس کے بعد زندگی کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ 1000 سے زیادہ غلاموں کو آپ نے آزاد کیا. اور معاملہ خیرات کا یا لوگوں کی مدد کرنے کا تو مت پوچھئے کہ اگر 10 اور 20 ہزار درہم بھی اگر وقت واحد میں آ جائے تو سارے کے سارے بندگان خدا کے اندر تقسیم کر دیتے. اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے
تو ان غربا کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے، یا بسا اوقات اپنا کھانا بھی انہیں کھلا دیتے اور آپ بھوک اور پیاس کے ساتھ سو جاتے۔ اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول تھا، اتنا قابو تھا کہ مچھلی کھانے کے لیے دل چاہا، جب مچھلی بن کے سامنے آ گئی، ساحل نے آواز لگایا، مچھلی اٹھائی اسے دے دی۔ اور اس کے بعد جب بیماری کا زور ہوا تو اس وقت حکیموں نے تجویز کیا کہ ان کو انگور کھلائے جائیں، تو آپ انگور بازار سے تو منگا لیے، کھانے سے پہلے جب ساحل نے آواز دی تو یہ انگور اسے دے دیے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ یہ آپ کے لیے دوا کے لیے لائے ہیں، آپ اسے استعمال کیجئے، تو آپ نے کہا کہ قطعی طور پر میں استعمال نہیں کر سکتا، یہ انگور تمام یعنی ان فقراء میں تمام تقسیم کر دیا جائے۔ حد یہ کہ ان فقیروں کو تو وہ دینے کے بعد پھر گھر والوں نے ان سے خرید کر حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے اس کو پیش کیا اور اس انداز سے ان کی اپنی خواہش کو بھی پورا کیا۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ راستے میں آنے والے تمام فقراء کے لیے گھر میں کھانا بھیج دیا اور یہ کہا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے اپنے گھر جائیں اور تمام کھانا کھا لیں۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کوئی فقیر آپ کو ملتا نہیں ہے کہ جس کو میں بلا کر اپنے دسترخوان پر بٹھاؤں اور ان کے ساتھ میں کھانا کھاؤں۔ گھر آنے کے بعد معلوم ہوا کہ زوجہ محترمہ کی ایک کارستانی ہے کہ انہوں نے ان کے گھر پر تمام کھانا بھیج دیا، اسی لیے آج کوئی فقیر آپ کو نہیں ملے۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ کوئی مسکین میرے ساتھ نہ کھائے، اور جب میرے ساتھ کوئی مسکین نہیں کھاتا تو مجھے بھی کھانا کھانا نہیں ہے۔ اس انداز سے آپ بھوکے ہی سو گئے۔ اس انداز سے آپ کا جو شوق تھا، یعنی آپ کا وہ غربا کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق تو لوگ سمجھ نہیں پائے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے اکابرین یہ کہا کرتے تھے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے سب میں کچھ نہ کچھ تغیر ضرور دیکھا سوائے حضرت عبداللہ ابن عمر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حج کے موقع پر گئے ہوئے ہیں، سردی محسوس ہوئی، اپنے شاگرد سے کہا کہ ایک چادر اڑا دو، چنانچہ انہوں نے چادر اڑا دی، اور صبح جب اس سے اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ کاش کہا کہ اگر یہ بیل بوٹے نہ ہوتے تو اس کے اوڑھنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہ ہوتا۔ اس انداز سے آپ یہ بات بتاتے، اور پھر جب اگر کسی سے قرض اگر آپ لے لیتے تو اس سے زیادہ انہیں دے دیتے، اور پھر جب وہ واپس کرنے کے لیے آتے تو اس وقت آپ یہ کہہ دیتے کہ جو چیز ہم دے دیتے ہیں پھر اس کو ہم واپس نہیں لیتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے آپ سے تمام برتاؤ کیا، اس برتاؤ کو آپ سامنے رکھتے ہوئے پھر ان لوگوں کو یہ سناتے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ افضل ہے اور اچھا ہے۔ اس انداز سے داد و دہشت آپ کی ہوتی رہی، غربا کو آپ دیتے رہے کسی قسم کا آپ خیال کیے بغیر۔ نتیجہ یہ ہوا دوستو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے اپنے غلام بہت زیادہ عبادت گزار بن گئے، اپنے آپ کو ایسے عبادتوں میں منہمک رکھنے لگے کہ مت پوچھیے۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بتاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر یہ خدا کے اس راستے سے اگر ہم کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہم کو یہ دھوکہ قبول کر لینا منظور ہے، اور ان کو اس انداز سے چھوڑ دینا اور اس انداز سے آزاد کر دینا ہمارے لیے بات بہتر ہے۔ اس انداز سے ان لوگوں کو آزاد کر دینا، اور کسی غلام سے اگر کوئی خوش ہو جاتے یا کسی باندی سے خوش ہو جاتے تو اس کو اللہ کی راہ میں تو ہم آزاد کر دیتے، اور کبھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تو بعد احساس ہوتا تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں اس انداز سے آزاد کر دیتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو کسی قسم کا عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو وظیفہ دربار خلافت سے ملتا، اس کے بعد جو زمینیں تھیں آپ کی، وہ زمینوں سے جو آمدنی آپ کو آیا کرتی تھی وہ تمام کا تمام غربا میں تمام تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت رملہ جو آپ کی پھوپھی تھیں، جسے تاریخ اسلام میں ام حبیبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو امہات المومنین ہیں، انہوں نے 2000 دینار بھیجے اپنے بھتیجے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے، تو اس کو انہوں نے قبول کر لیا، اس کو آپ نے لے لیا اور یہ کہا کہ بے مانگے تمام چیزیں ملی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس انداز سے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور کسی نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہو تو ہم سے لے لیا کرو، تو انہوں نے کہا کہ دست سوال کرنا میرے اپنی شان کے خلاف ہے اور میں یہ کام کرانے کے لیے تمام تیار نہیں ہوں۔ کسی نے آستوا لایا، سیلاب چلائی وضو کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف لوٹے کی ضرورت ہے اور میں لوٹے سے ہی تمام وضو کروں گا، یا آپ کے استاوے کی مجھے اس قسم کی ضرورت نہیں۔ تو یعنی سادگی کا یہ عالم کہ نہ تو کسی قسم کا یعنی معتدل کپڑے آپ استعمال کیا کرتے، بسا اوقات آپ نے قیمتی لباس بھی پہنا ہے وہ اتباع رسول میں پہنا ہے، اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے یہ کپڑے جو پہنے ہیں یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کروں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے اس انداز سے۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی لباس بھی زیبتن کیا ہے، اور اسی اتباع کے لیے میں یہ قیمتی لباس زیبتن کر رہا ہوں۔ اس انداز سے آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا۔
تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی کے جو واقعات آپ سماعت فرمائیں گے تو اس انداز سے کہ قرآن میں تبحر علمی کے لیے آپ اس کے اوپر تدبر کرنے کے لیے جب سورہ بقرہ میں 14 سال تک آپ لگاتے ہوئے صرف اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہے تو آپ ان کی علمیت کا اندازہ اس انداز سے لگا سکتے ہیں. اور احادیث کے معاملے میں اگر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہوتا تو اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے. 1630 حدیثوں کے راوی ہیں اور جو بات پختگی کے ساتھ آپ کو معلوم ہوتی ہے اسی بات کا اظہار کرتے. اور اگر کوئی سوال کرتا، اگر سوال کے جواب میں کسی قسم کا آپ کو ڈاؤٹ ہو جاتا، کسی قسم کی کوئی بات ایسی ہو جاتی جس کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ نہ ہوتا تو فوراً اسے روکتے اور یہ کہتے کہ کسی عالم کے پاس جا کے اپنا معاملہ تمام طے کر لو. اس انداز سے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ فیضیاب ہوتے. تو بسا اوقات لوگ بارگاہ خداوندی میں اس انداز سے دعا کرتے کہ پروردگارہ جب تک ہم زندہ ہیں عبداللہ ابن عمر کو زندہ رکھ تاکہ ہم ان کے علم سے فیضیاب ہوتے رہیں اور ہم ان سے فیض پاتے رہیں. اس انداز سے وہ دعائیں بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شہادت دی وہ اس انداز سے دی کہ ایک شامی غلام زہر آلود نیزہ لیے ہوئے اس کی نوک چباتے ہوئے آپ کو زخمی کیا اور اس کے بعد وہ زہر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور جسم میں سرایت کر جانے کے بعد وہ تمام کے تمام یعنی انتقال اس مکے کے اندر ہوا. حالانکہ تمنا یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جو دارالہجرت ہے وہاں پر اگر موت واقع ہو جائے تو بہتر ہے. اسی لیے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو اپنا مقام اور مرتبہ بنایا اس مقام سے نکلنا یا اس مقام سے جانا وہ لوگ گوارہ نہیں کیے. جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آنے کے بعد بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی سے التجا کی کہ اے اللہ کیا میں اپنے دارالہجرت سے جو میں مدینہ پہنچا تھا کیا آج وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، کیا میری موت یہاں واقع ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم سے ایک قوم کو فائدہ اور ایک قوم کو نقصان پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس صحت دے گا. اس انداز سے حضرت سعد بن ابی وقاص پہنچے مدینہ منورہ. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر زخمی ہو گئے ہیں، مکے میں انتقال ہو رہا ہے. صاحبزادے سے بتا دیا کہ حدود حرم کے بعد مجھے دفن کرنا، لیکن حجاج ابن یوسف یہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کے بعد اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے فقہ مہاجرین کے اندر وہاں پر قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا. عبد الملک بن مروان کے دور خلافت کے اندر یعنی 74 ہجری کے اندر 84 سال کی عمر میں اس دار فانی سے آپ کوچ کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی زندگی کے اندر ایک شخص جوارش لے آیا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہاضمے کے لیے دوا ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کی کس کو ضرورت ہے؟ یعنی میں مہینوں سے پیٹ بھر کبھی کھانا نہیں کھایا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتلا دیا ان کو کہ مجھے ہاضمے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں کم پیٹ کھانا کھایا کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلا دیا ہے. نوجوانی کے عالم میں جب مسجد میں سویا کرتے تو اس وقت آپ نے دیکھا دوزخ کے فرشتوں کو دیکھ لیا اور آ کر اپنی بہن حضرت بی بی حفصہ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایسا رات خواب دیکھا یعنی مسجد میں سونے کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان ہے یعنی عبداللہ نوجوان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اس انداز سے تذکرہ کیا. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ کے والد کے ایک دوست کا ان کا بچہ ایک بدوی جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملنے کے لیے آیا تو آپ نے اپنا گدھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا عمامہ اسے دے دیا. وہاں پر ابن دینار تھے، انہوں نے کہا کہ بدوی لوگ ہیں، تھوڑا بہت بھی اگر دے دیتے تو بڑی خوشی کے ساتھ یہ واپس چلے جاتے، لیکن بڑے اصرار کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ ان کے ساتھ دے دیا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ان کا باپ میرے باپ کے چونکہ دوست تھے اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آنے باپ کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اسی لیے کہ وہ باپ کے دوست ہے، اسی لیے میں نے ان دوست کے بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو حضرت ابن دینار خاموش ہو گئے اس معاملے کے اندر، کسی قسم کا کوئی اور اظہار نہ کر سکے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو سوچ تھی وہ اس انداز کی سوچ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر میری زندگی اگر ڈھل جائے اور میں اپنی زندگی کو اگر اس انداز سے میں ڈھال لوں تو یہ میرے لیے کامیابی کی بات ہے. اس لیے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آتا تو اس انداز سے رو دیتے کہ مت پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی واقعات اگر یاد آ جاتے یا کوئی اور لوگ ذکر کرتے تو آپ روتے روتے اپنے آپ کو نڈھال کر دیتے اور پھر یہ کم کھانے سے اور یعنی لوگوں کے ساتھ کھانے کرنے سے اور بھوکے رہنے سے آپ بالکل لاغر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا آپ کے لیے مشکل نہ ہوا. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر معاملے میں اتباع کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے آپ کو پیش رکھا
اور جہاں جہاں ضرورت پڑی اور جہاں جہاں جب ضرورت پڑی وہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس انداز سے آپ سنیں وہ تمام کے تمام لوگوں کو تمام سنایا کرتے اور اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو کچھ دیکھا اس کے اوپر کس انداز سے عمل کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو اس انداز سے آپ نے پیش کیا۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ یہ تمام جو باتیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، پروردگارہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی اس قسم سے نکھار آ جائے کہ ہم اتباع رسول میں اپنی زندگیوں کو پیش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہم اگر اپنی جان آفرین کے حوالے کریں تو ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی، ہمارے لیے کامیابی کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے یہی زندگی سامنے رکھی اور اسی انداز سے اس دار فانی سے کوچ کیے کہ آپ کی زندگی کے اندر متعدد مرتبہ ایسے واقعات آگئے جس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری تھا، تو اس معاملے کے اندر دنیا کے معاملوں میں جھمیلوں میں اپنے آپ کو متغیر نہیں رکھا بلکہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آپ نے گزارا اور یہی اتباع کے اندر ہم کو اپنی زندگیاں گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔